बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं जब 6 साल की थी तो मेरे माँ बाप एक ट्रैफिक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे याद है उस दिन मुझे चॉकलेट चाहिए थी और अम्मा ने वादा किया था वापसी पर ला कर देंगी, मगर वो वापस ही नहीं आए। उनके जाने के बाद मेरे लिए दुनिया जैसे रुक से गई। मैं कुछ समझने के काबिल भी न थी। बस लोगों के आंसू, रोने की आवाज़ें और उनके जाने के बाद का सन्नाटा मुझे अंदर तक खा गया। फुप्पू मुझे अपने घर ले आई। उनका घर छोटा सा था, मगर उनकी बाहों में एक माँ का प्यार और एक बाप का तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। वो मुझे मेरी बेटी कहकर बुलाती थी और शायद यही लफ्ज़ मेरे दिल को थामे रखता था। उनके शौहर मेरे फुफ्फा मुझे शुरू से पसंद नहीं थे। उनकी नज़रें, उनकी बातों का अंदाज़, सब कुछ अजीब सा लगता था। वो हमेशा मुझे शक की नज़र से देखते, जैसे मैं उनके लिए बोझ हूँ। फुप्पो को दीन से बहुत लगाव था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, तेरा अब्बा चाहता तो तू हाफसा बने। वो ख्वाब अब मैं पूरा करूँगी। वो मुझे मदरसे में ले गए। छोटे छोटे बच्चियों का एक हॉल, जहाँ सब सफ़ेद लिबास में कुरान पढ़ती थीं। वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी असल जगह पर आ गई हूँ। मैंने आयतें याद करनी शुरू की। दिन रात अल्लाह का कलाम पढ़ना मुझे सुकून देता था। मैं दुनिया को भूल गई थी। मुझे सिर्फ एक रास्ता नज़र आता था, अपने माँ बाप के लिए दुआ, उनके लिए निजात का वसीला बनना। 2 साल गुजर गए। मैंने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। मेरी आवाज़ में अल्लाह का कलाम बहता था और दिल में अजब सी रोशनी उतरती थी। फुप्पो मुझ पर फ़ख्र करती थी। मेरी हर कामयाबी पर मेरी पेशानी चूमती और कहती, बस बेटा, तू ही मेरी आखिरी आस है। फिर वो दिन आया जब फुप्पो को दिल का दौरा पड़ा। मैं मदरसे में थी। अचानक किसी ने आकर ख़बर दी कि वो अस्पताल में है। मैं दौड़ी, मगर जब पहुंची तो वो जा चुकी थी। उनकी बंद आंखों को देखकर मैं कुछ लम्हे समझ ही न सकी। मैं उनके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं फिर से यतीम हो गई थी, इस बार मुकम्मल तौर पर। फुफ्फा ने मुझे साथ ले जाने की जिद की। सबने कहा, मदरसे में ही रहने दो, यही महफूज है। मगर वो ना माने। उन्होंने कहा, मैं इसका वली हूँ, इसे साथ ले जाना मेरा हक है। मैं कुछ कह न सकी। घर वापस आकर मुझे जल्दी एहसास हुआ कि सब कुछ बदल चुका है। फूफा अक्सर बाहर रहते। कभी मेहमान आते जिनकी बातों में लालच छुपता। एक दिन वो मुझे कहने लगे, तुम अब बड़ी हो गई हो, कुछ काम करो, कमाना सीखो। मैंने इनकार किया। कहने लगे, मदरसे की पढ़ाई से पेट नहीं भरता, दुनिया के तौर तरीके सीखो। फिर एक रात उन्होंने मुझे कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। मैं समझी शायद रिश्ता होगा, मगर जब वो कार में मुझे बिठाकर एक अजनबी जगह ले गए तो दिल में खौफ सा भर गया। वो बार बार फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। हाँ, लड़की तैयार है, बहुत मासूम है, शक्ल भी प्यारी है। मैं कुछ न समझ सकी। गाड़ी एक पुरानी सी इमारत के सामने रुकी। रोशनी मध्यम थी। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। फुफ्फा ने मुझसे कहा, इनके साथ जाओ, तुम्हें काम सिखाएंगे। मैं पीछे हटने लगी तो उन्होंने मेरा बाजू जोर से पकड़ा। नखरे नहीं, अब यहीं रहना है, और मुझे उन औरत के हवाले करके चले गए। मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का माहौल अजीब था। हर तरफ गाने की आवाज़, औरतों का शोर और मशरूबात की महक। मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा, मुझे वापस जाना है, मैं ये सब नहीं कर सकती। वो औरत जो खुद को रोशनी ही कहती थी, हंसने लगी। बीबी, ये मदरसा नहीं, कोठा है। यहाँ पैसे इज्जत से नहीं, जिस्म से मिलते हैं। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने दिल ही दिल में पढ़ना शुरू किया, अल्लाह हुवस समीउल अलीम। बार बार मैंने अपने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा मुहाफिज है, मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल ले। रात के अंधेरे ने अभी अपनी गिरफ्त मुकम्मल नहीं की थी कि दरवाज़ा एक झटके से खुला। मैं चौंकी। एक दुबली पतली लड़की, मगर सर से पांव तक तैयार, कमर हिलाती कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक चमकता दमकता सूट था, सुर्ख और स्याह रंग का। इतना बारीक कि जिस्म का कुछ न कुछ जाहिर होना लाजमी था। पहन लिए, तेरे साइज का है, वो बोली और सूट मेरी गोद में फेंक दिया। मैंने कपड़े हाथ में लिए मगर निगाहें नीचे रखी। मेरी आवाज़ दबी दबी थी, मैं ये नहीं पहन सकती। वो तेज़ हंसी, जैसे मेरी बात उसके लिए मजाक हो। फिर झुककर मेरे चेहरे के करीब आए। बीबी, ये मदरसा नहीं है, कोठा है ये। यहाँ यही पहना जाता है, यही बेचा जाता है। मैंने नज़रें ऊपर की, आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरी मजबूरी है, गुनाह नहीं कर सकती।
اس نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا، پھر اچانک ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر لگا۔ میری گردن ایک طرف جھک گئی۔ نقاب پوشی چھوڑ، یہاں عزت بیچنی پڑتی ہے، قرآن نہیں، وہ چیخ کر بولی۔ میں سکتے میں تھی، میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ مدرسہ نہیں بی بی، کوٹھا ہے۔ پھر وہ قدرے نرم لہجے میں بولی، یہ کوٹھا روشنی بی کا ہے، اور روشنی بی کو امیر گاہک پسند ہے، ان کی خوشی ہماری روٹی ہے۔ تو کپڑے پہن لے، ورنہ کیا؟ میری آواز کمزور مگر ہمت والی تھی۔ ورنہ پھر ایک بار نہیں، ایک ساتھ 5 آئیں گے، اور وہ کیا کریں گے یہ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے اندر کی سانس رک گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے سر ہلا کر انکار کیا، میں کچھ بھی کر لوں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی۔ وہ کچھ لمحے میری طرف خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر گردن جھٹک کر بولی، سوچ لے، مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ کمرہ سناٹے سے بھرا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے لبوں پر دعائیں تھیں، میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ میں سورہ یوسف کی آیات پڑھنے لگی، جہاں حضرت یوسف قید کی دعا مانگتے ہیں بجائے گناہ کے۔ قال رب السجن احب الیہ، میں بار بار دہراتی رہی۔ تبھی دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہی لڑکی، چہرہ سخت، نظر غضب سے بھری ہوئی، بولی، رو لے جتنا رونا ہے، پر کل تک تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ روشنی بھی کو پتہ چلا کہ تو ضد کر رہی ہے، وہ خود آئے گی، پھر دیکھ لینا۔ میں نے جواب نہیں دیا، بس سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ وہ چلی گئی اور میں سارا دن سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتی رہی۔ مجھے یقین تھا اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی۔ شام کو ایک بوڑھی عورت کمرے میں آئی، ایک پرانا سا رومال میرے سامنے رکھا۔ بیٹا، یہ کسی نے دروازے پر چھوڑا ہے، کہا تیرے کام کا ہے۔ میں نے تعجب سے رومال اٹھایا۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی اور ایک کاغذ پر لکھا تھا، جب بندہ بے بس ہو جائے تب درود ابراہیمی کا سہارا لینا، مدد آتی ہے۔ میں نے فوراً وضو کیا، درود پڑھنا شروع کیا۔ وقت کا احساس ختم ہو گیا، رات گزر گئی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی جیسے میرے کمرے تک نہ پہنچ رہی تھی۔ اندھیرے میں تسبیح کی ٹک ٹک ہی واحد آواز تھی۔ صبح کے قریب کا وقت تھا جو میرے کمرے کا دروازہ پھر زور سے کھلا۔ اس بار 2 عورتیں آئیں۔ ایک کے ہاتھ میں میک اپ کا بیگ تھا اور دوسری کے ہاتھ میں استری شدہ لباس۔ چل اٹھ، آج بڑی رات ہے، امیرزادے آ رہے ہیں، روشنی بی نے خاص تاکید کی ہے، آج تجھے تیار کرنا ہے۔ میں چپ رہی۔ وہ میرے پاس آئیں، ہاتھ کھینچ کر کھڑا کیا۔ یہ ضد اور نیکی تیرے کسی کام نہیں آئے گی، یہاں حسن بکتا ہے، اور آج تیرا نمبر ہے۔ میں نے نظر نیچے رکھی، دل میں صرف یہی دعا، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ کپڑے لا کر میرے سامنے رکھ دیے گئے۔ یہ پہن لے، ورنہ روشنی بھی آئے گی، اور اس کے ہاتھ میں صرف زبان نہیں، کوڑا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کپڑے اٹھائے۔ وہ لمبے مگر باریک تھے، جسم کی ساخت کو چھپانے کی وجہ ظاہر کرتے تھے۔ میرے بالوں کو کھولا گیا، برش کیا گیا، خوشبو لگائی گئی، چہرے پر میک اپ کی تہ چڑھائی جا رہی تھی، آنکھوں پر کاجل، ہونٹوں پر لال لپسٹک۔ ایک نے جھک کر کہا، بس تھوڑی سی حامی بڑھ لے، پھر دیکھ تجھے سونے میں تو لیں گے۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ سامنے آئینہ رکھا گیا، اپنا عکس پہچانا مشکل ہو گیا۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے جس پر مجبوری کا رنگ چڑھایا گیا ہے۔ دل میں یہی بات بار بار آ رہی تھی۔ تبھی دروازہ پھر کھلا اور روشنی بھی اندر داخل ہوئی۔ تیار ہے؟ اس نے پوچھا اور ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر ساتھ والی لڑکی سے کہا، یہ شکل تو کام کی ہے، پر نظر میں ڈر ہے، ڈر کو نکالو۔ گاہک کو ڈری لڑکی نہیں، لبھانے والی چاہیے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا پر روشنی بی نے میری بات کاٹ دی۔ سن لے، آج یہ خاص محفل ہے، بولی لگے گی سب کے سامنے۔ تو جتنی مہنگی بکے گی اتنی خاص سمجھی جائے گی، اور اگر قیمت کم لگی تو تیری جگہ کچرے میں ہوگی۔ میرے سر کے پاس آ کر اس نے دھیرے سے کہا، یہاں مدرسہ نہیں منڈی ہے، اور تو آج مال ہے جو بولی دے گا اس کی ہوگی۔ مجھے ایک تنگ راہ داری سے ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں پر نرم روشنیوں کا انتظام تھا، فرش پر گلاب بکھرے ہوئے تھے اور دیواروں پر پردے۔ کمرے کے کونے میں ایک سٹیج جیسا حصہ تھا۔ یہاں کھڑی ہو، ایک ایک کر کے آئیں گے، تجھے دیکھیں گے اور قیمت بتائیں گے۔ ایک عورت نے کہا، یہ کیا بازار ہے؟ میرے دل میں سوال ابھرا مگر زبان بند تھی۔ دروازے سے پہلا شخص داخل ہوا، قیمتی کپڑے، ہاتھ میں سونے کی گھڑی، آنکھوں میں ہوس۔ اس نے ایک نظر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا
اور پیچھے ہٹ کر بولا 50,000۔ دوسرا آیا 60,000۔ تیسرا بولا 70۔ ایک لمحے کو سب چپ ہوئے، پھر دروازے سے ایک اور نوجوان داخل ہوا۔ وہ سب سے الگ تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، نظریں جھکی ہوئی۔ روشنی بھی نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ یہی ہے وہ جس کی ہمیں تلاش تھی۔ نوجوان آگے آیا، ایک نظر ڈالی، پھر بول اٹھا 2 لاکھ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ روشنی بی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے سر ہلا کر کہا بس آج کی رات تمہاری ہے، یہ لڑکی تمہاری۔ روشنی بی کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کوئی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہو۔ اس نے نوجوان کی طرف بڑھ کر کہا مبارک ہو، تمہیں آج کی خاص چیز ملی ہے، ایسی معصوم لڑکی روز روز نہیں آتی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنی خاص کرندہ کو اشارہ کیا، اسے تیار کرو اور VIP کمرے میں پہنچ جاؤ، جو قیمت ملی ہے ویسا ہی ماحول چاہیے۔ مجھے خاموشی سے ایک لمبے راہداری سے گزر کر ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں داخل ہوتے ہی خوشبو کا جھونکا آیا۔ فرش پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بیڈ پر سفید ریشمی چادر تھی جس پر سجاوٹ کے لیے سرخ پھول رکھے گئے تھے۔ دیواروں پر رنگین روشنیوں کی جھلک اور ایک میز پر قیمتی خوشبو کی شیشیاں۔ یہ کمرہ تیرے لیے سجایا گیا ہے، جیسا گاہک ویسا ماحول، کرندہ عورت نے طنزیہ انداز میں کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی، بدن پر وہی باریک لباس، چہرے پر زبردستی کا میک اپ اور دل میں خوف۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس میرے اندر ایک شور برپا تھا۔ میں نے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا اور آہستہ سے پڑھنا شروع کیا۔ ربن نجنی من القوم الظالمین۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہونٹ مسلسل قرآن کی آیات دہرا رہے تھے۔ یا اللہ، یہ رات مجھے حلال کے بغیر کسی کے سامنے لانے والی ہے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو بندہ دروازوں کے پیچھے سنتا ہے۔ یا اللہ، مجھے بچا لے۔ کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا، ایک ایک پل گراں گزر رہا تھا۔ باہر سے کسی کی آہٹ سنائی دی، میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، قدموں کی چاپ قریب آتی گئی۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا، وہی نوجوان داخل ہوا جس نے سب سے بڑی بولی لگائی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، انداز میں سختی نہیں تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا، دروازہ پیچھے سے بند کیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس آنے کی بجائے فاصلے پر رک گیا۔ میں جانتا ہوں تم ڈری ہوئی ہو، اس کی آواز پرسکون تھی، لیکن میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے نظریں نہیں ملائیں، صرف آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، میں نے تمہیں وقت دیا ہے تاکہ تم خود فیصلہ کر سکو کہ تم کیا چاہتی ہو۔ آپ نے بولی کیوں لگائی؟ میری آواز دھیمی تھی، جیسے سانسوں کے ساتھ ٹوٹ رہی ہو۔ کیونکہ تمہارے اندر کچھ تھا جو اس جگہ سے مختلف تھا۔ باقی سب بولی کسی اور مقصد کے لیے لگا رہے تھے، میں صرف سکون ڈھونڈنے آیا تھا۔ وہ اٹھا اور میز سے تسبیح اٹھائی۔ مجھے وہ سکون چاہیے جو تم نے تلاوت کرتے وقت پایا تھا۔ میں نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، میں یہاں زبردستی لائی گئی ہوں، نہ میں نے اس لباس کا انتخاب کیا، نہ یہ کمرہ، میں بس واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، واپس لے جانا میرے بس میں نہیں، لیکن تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا جب تک میں یہاں ہوں۔ پھر اس نے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے جو سب سے آسان لگے وہ کرو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس لی، آنکھیں بند کی اور دل سے تلاوت شروع کی۔ سورہ یاسین کی آیات، یاسین والقرآن الحکیم۔ الفاظ میرے لبوں سے آہستہ آہستہ بہنے لگے، جیسے وہ کمرہ بدلنے لگا ہو۔ ہوا تھمی ہوئی تھی، روشنی نرم ہو گئی تھی اور میں قرآن کی آیات کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھا۔ شکریہ، آج میں نے وہ سکون پایا ہے جو برسوں سے کھو چکا تھا۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکا۔ یہ کمرہ تمہارا ہے، تم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں کل تمہیں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، یہ ممکن ہے؟ وہ پلٹ کر بولا، کل تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، بس یقین رکھو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ دروازہ بند ہوا۔ میں پھر اسی بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، مگر اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی خاموشی نے لے لی تھی۔ یا اللہ، اگر یہ تو نے راستہ بنایا ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے آنکھیں بند کی اور تسبیح تھام لی۔ گلابوں سے سجا وہ کمرہ اب قید خانہ نہیں لگ رہا تھا، ایک گواہ بن چکا تھا۔ ناجائز رخصتی سے پہلے کی وہ رات جو شاید میری رہائی کا دروازہ بننے جا رہی تھی۔ صبح کے آثار ابھی دھندلے تھے،
روشنی بی کی آواز کمرے کے باہر گونج رہی تھی۔ خیال رکھنا اس کا، وہ لڑکی ہماری خاص کمائی ہے۔ پھر قدموں کی چاپ اور دروازے پر ہلکی سی دستک۔ میں خاموش رہی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر کچھ نہ کچھ ایسا بھی تھا جو چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ خود بھی اپنی ہی جنگ سے لڑ رہا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرتے رہے، پھر اس نے نظریں اٹھائیں، میری طرف دیکھا اور بولا، میں جانتا ہوں تمہیں ڈر ہے، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموش رہی، نگاہ نیچی، ہاتھوں میں تسبیح۔ میں یہاں تمہیں لینے نہیں آیا، بلکہ خود کچھ لینے آیا ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے ماتھے کو چھوا، جیسے کوئی بوجھ ہو جسے وہ الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، مجھے دل کا سکون چاہیے اور تم مجھے خوش کر سکتی ہو۔ میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ جملہ وہی تھا جو کئی بار لڑکیاں روشنی بی کی زبان سے سنتی تھیں، مگر اس کی آواز میں لالچ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں حرص نہیں تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ الجھا ہوا تھا، آنکھوں میں خاموشی جو عام نہیں ہوتی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، کس طرح؟ وہ بولا، بس کچھ دیر، اپنے انداز میں، وہ جو تم پڑھتی ہو، مجھے سنا، شاید میرے دل کو کچھ سکون مل جائے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ذکر رحمتی ربہ کا ابدہ زکریا۔ وہ صوفے پر ٹیک لگا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر زبان پر قرآن کے الفاظ تھے۔ جیسے جیسے میں تلاوت کرتی گئی، کمرے میں عجیب سی کیفیت چھا گئی، ایک خاموش نور جیسے پھیلنے لگا ہو۔ تلاوت مکمل ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولی، وہ اب بھی لیٹا تھا، آنکھیں بند، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے لگا جیسے دل کے اندر کوئی زخم دھل گیا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چند لمحے مزید خاموش رہا، پھر آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ کبھی سوچا ہے تم جیسے لوگ یہاں کیسے آتے ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ کچھ باتیں قسمت سے نہیں، ظلم سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ کسی خوشی کی نہیں تھی۔ میں نے بھی بہت کچھ بگاڑا ہے، بہت لوگوں کا دل توڑا، بہت جگہوں پر گیا، لیکن سکون کہیں نہیں ملا۔ آج پہلی بار محسوس ہوا کہ دل کی دیوار ہل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اس نے کہا، روشنی بی کو صرف پیسہ چاہیے، وہ نہیں جانتی کہ یہاں کچھ لوگ دل کا بوجھ لے کر آتے ہیں، بدن کا نہیں۔ پھر وہ اچانک رک گیا، میری طرف پلٹا اور بولا، اگر میں تمہیں یہاں سے نکال دوں تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ میں نے پوچھا۔ میرے دل کی مدد۔ میں تم سے شادی نہیں مانگ رہا، نہ کسی وعدے کی امید ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم تلاوت جاری رکھو۔ مجھے وہ روشنی چاہیے جو تمہارے اندر ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا، میری آواز اللہ کی دی ہوئی ہے، جو بھی اس کی طرف پلٹے گا اسے نصیب ہوگی۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف گیا، پھر پلٹ کر بولا، کل میں واپس آؤں گا، لیکن اس بار خالی ہاتھ نہیں، کچھ لے کر آؤں گا جو تمہاری قید کو ختم کرے گا۔ دروازہ بند ہوا۔ میں اس کے جملوں پر غور کرتی رہی۔ کمرہ وہی تھا، گلاب وہی تھے، لیکن اب ان کا مطلب کچھ اور ہو چکا تھا۔ میں نے تسبیح دوبارہ تھامی اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ شاید میری دعا، میری تلاوت کسی کے دل تک پہنچی ہے۔ شاید یہی نیت خالص ہو تو اللہ راستہ بدل دیتا ہے۔ صبح کی روشنی کمرے کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی، مگر پردے گرے ہوئے تھے۔ میں صوفے کے کنارے بیٹھی، ہاتھ میں تسبیح اور دل میں قرآن کی آواز لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا۔ وقت سست رفتاری سے گزر رہا تھا، جیسے لمحے بھی توقف کا شکار ہوں۔ دروازہ پھر کھلا اور وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا، نہ کوئی تھیلا، نہ کوئی نشان کہ کچھ بدلنے والا ہے۔ وہ کمرے کے بیچ میں رک گیا اور صرف ایک جملہ بولا، شروع کرو، مجھے وہی سننا ہے جو کل رات سنا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل میں تھوڑی سی لرزش تھی، لیکن زبان پر وہی الفاظ جو میرا ہتھیار تھے، میری پناہ تھے۔ اس بار میں نے سورۃ رات سے آغاز کیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد۔ کمرے میں ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی، جیسے دیواریں سن رہی ہوں، جیسے لفظوں کا وزن فرش پر اتر رہا ہو۔ وہ ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا لی۔ میری آواز بڑھتی گئی، ہر آیت کے ساتھ ایک نرم سی روشنی جیسے فضا میں شامل ہو رہی تھی۔ کمرے کا ماحول بدلنے لگا، گلاب کی مہک تیز ہونے لگی، پردے ہلکے سے ہلے اور باہر سے کچھ اجنبی سے ہوائیں اندر داخل ہونے لگی۔
मैंने आंखें बंद ही रखी। एक अजीब सा सुकून जिस्म में उतर रहा था, जैसे दिल धड़कने की जगह खामोशी से लर्ज रहा हो। मेरा सांस हल्का हो रहा था और कमरे की फ़ज़ा बोझल होती जा रही थी। जब आखिरी आयत मुकम्मल की तो मुझे लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली। वो नौजवान मेरी नज़रों के सामने नहीं था। सोफ़ा खाली था, मगर सिर्फ वही नहीं, सोफ़ा भी बदल चुका था। कमरे की दीवारें, फर्श, पर्दे, सब कुछ जैसे कोई और हो चुका था। मैं तेज़ी से उठ खड़ी हुई। मेरे कदम कालीन पर पड़े, लेकिन ये कालीन वो नहीं था जो पहले था। उस पर अरबी खत्ताती थी। सूरत इखलास की आयत कढ़ाई में दर्ज थी। कमरे की खुशबू भी बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ गुलाब की महक नहीं थी, बल्कि कोई अजीब सी लताफत थी जो सांसों में तहलील हो रही थी। मैंने अपने लिबास की तरफ देखा। हैरानी का झटका मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गया। बारीक और नापसंदीदा कपड़े गायब हो चुके थे। अब मैं एक मुकम्मल सफ़ेद चादर में मलबूस थी, जिसने मेरे वजूद को मुकम्मल ढांप रखा था। लिबास पाकीज़गी की अलामत लग रहा था, जैसे अल्लाह की रज़ा की तरफ पहला कदम। मेरी ज़ुबान पर बेसाख्ता आया, सुबहान अल्लाह। मैं उस नई जगह पर साकत खड़ी थी। मेरे इर्द गिर्द जो कुछ था वो उस दुनिया से मुख्तलिफ ज़रूर था, मगर अजनबी नहीं लग रहा था। हर चीज़ में एक सुकून, एक वक़ार, एक खामोश रोशनी थी जो ना धूप जैसी तेज़ थी, ना अंधेरे जैसी बेरहम। मैं पहली बार मुकम्मल ढकी हुई हालत में अपने आप को महफूज महसूस कर रही थी। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी, ना उसका लिबास वैसा, ना उसकी आंखों में वो इंसानी थकन। वो एक सतून के पास रुका, हाथ अपने पुश्त पर रखे और बोला, तुम्हें कुछ सवाल तो होंगे। मैंने हौले से सर हिलाया। ये जगह क्या है? ये सब कैसे बदल गया? वो आहिस्ता सा मेरी तरफ बढ़ा, फासले पर रुककर बोला, जो तुमने तिलावत की थी वो आवाज़ नहीं थी, एक पैगाम था। मैं जिस दुनिया से हूँ वहाँ अल्फाज नहीं, दिल सुने जाते हैं। आप इंसान नहीं हो? मेरी आवाज़ जैसे हलक में अटक गई। उसने आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं जिनज़ादा हूँ। मेरे कदम एक लम्हे को पीछे हटे, मगर खौफ नहीं था, सिर्फ हैरत। उसने हाथ उठाकर कहा, परेशान न हो, मैं उस मखलूक से ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ इंसानों जैसा है, क्योंकि मैंने इंसानों से ज़्यादा सीखा है। आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मैं भी कैद में था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरी कैद नज़र नहीं आती थी, सिर्फ महसूस होती थी। तुमने जब तिलावत की तो वो जंजीरें टूटती गईं, हर आयत मेरे अंदर से ज़ख्म को भरती गई। मैं खामोशी से सुन रही थी। उसकी बातों में कोई बनावट न थी, कोई गर्ज भी महसूस नहीं हो रही थी। क्या तुम्हें याद है तुमने अल्लाह से फरियाद की थी बार बार? उसने पूछा। हाँ, मैंने नज़रें झुकाकर कहा। तुम्हारी वो फरियाद मेरे कमरे तक पहुंची। उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, एक इंसान के भेस में, लेकिन अंदर से खोया हुआ। तुम्हारे अल्फाज मेरे अंदर कुछ जगा गए। तो आपने मुझे आज़ाद कर दिया? मैंने आहिस्ता से पूछा। हाँ, उसने मजबूत लहजे में कहा। तुम अब उस कोठे की नहीं रही, मैंने वो कैद ख़त्म कर दी है। तुम्हारा नाम अब किसी गाहक की लिस्ट में नहीं, तुम अब सिर्फ अल्लाह की बंदी हो। रोशनी भी? मैंने खुद से ज़्यादा उस औरत के बारे में सोचा जो ज़िंदगियों को बर्बाद करती थी। उसे कुछ पता नहीं चला। मेरे लिए उस जैसी औरतें नज़र से ज़्यादा नीयत से समझी जाती हैं। उसने तुम्हें माल समझा और मैंने तुम्हें इंसान। कमरे में एक अजीब सा सकूत छा गया। उस सुकून में खौफ नहीं था, सिर्फ एक सवाल तैरता रहा, अब आगे क्या? उसने दीवार के पास जाकर एक लकड़ी की सीढ़ी की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम यहाँ रह सकती हो जहाँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, या फिर वापस अपनी दुनिया में जा सकती हो जहाँ बहुत सी लड़कियाँ तुम जैसी हालत में हैं। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या मैं अकेली होंगी? नहीं, वो आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, लेकिन नज़र नहीं आऊँगा। तुम्हें सिर्फ मेरी मौजूदगी महसूस होगी। अगर मैं वो रास्ता चुनूँ जहाँ बहुत सी लड़कियाँ कैद में हैं, तो क्या मैं उन्हें बचा सकूँगी? मैंने होले से पूछा। अगर तुम्हारा यकीन वही रहा जो उस दिन था जब तुमने दरूद के साथ अल्लाह से फरियाद की थी, तो हाँ, तुम उनकी रिहाई का जरिया बन सकती हो। मैंने ज़मीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नज़रें उठाकर दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये सब तेरा रास्ता है तो मुझे इस्तकामत अता फरमा। वो नौजवान मेरे करीब आया और धीरे से बोला, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी राह में जो अंधेरे आएंगे मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं यहाँ रहना चाहूँ तो ये जगह तुम्हारी होगी। यहाँ ना वक्त है ना दुख, सिर्फ इबादत और अमन। लेकिन वो दुनिया जो तुमने पीछे छोड़ी है वो अब तुम्हें पुकार रही है। मैंने एक तवील सांस लिया और अपने हाथों पर नज़र डाली जो अब तस्बीह थामने के लिए आज़ाद थे।
बोझ उठाने के लिए नहीं। तो फिर मुझे वापस जाना है, क्योंकि मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई। किसी और की कहानी शायद मुझसे जुड़ी है। उसने सर हिलाया। तुम्हें तुम्हारी दुनिया में ले जाऊंगा, लेकिन तुम अब वो नहीं हो जो कल तक थी। तुम अब एक वादा हो, एक चिराग हो। सुबह का मंजर कुछ और था। यहाँ कोई सूरज नहीं निकलता था, मगर रोशनी हर वक्त रहती थी, जैसे हर सिम से नूर फूट रहा हो। मैं खिड़की के सामने बैठी थी, मगर उसके बाहर कोई ज़मीन, आसमान या शहर न था। बस एक शफाफ खला था जिसमें सुकून के दायरे बन रहे थे। पीछे से आहट हुई। वो जिनज़ादा आहिस्ता से अंदर आया। हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बर्तन था, जिसमें गर्म दूध जैसा कोई मशरूब था। वो खामोशी से मेज़ पर रखकर बोला, यहाँ तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, सवाए एक चीज़ के, जो तुम्हारे दिल में रह गई है। मैंने उसकी तरफ देखा। दिल? हाँ, तुम्हारे दिल में अभी भी वो दुनिया मौजूद है जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। तुम्हारी आंखों में कुछ बच्चियों की तस्वीरें झलकती हैं। तुम यहाँ हो लेकिन मुकम्मल नहीं हो। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया, फिर धीरे से पूछा, ये जगह क्या हमेशा के लिए है? वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम चाहो तो हाँ। यहाँ वक्त नहीं गुजरता, ना कोई बूढ़ा होता है, ना कोई दिखावत है, ना धोखा, लेकिन तुम चाहो तो वापस भी जा सकती हो। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, मुझे वहाँ जाना है। उसने खामोशी से सर हिलाया, जैसे पहले से जानता हो कि मेरा फैसला यही होगा। फिर वो मेरे करीब आया, एक फासले पर रुक कर बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसकी आवाज़ में कोई झिझक न थी, लेकिन कोई दावा भी न था। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से पूछा, मोहब्बत? हाँ, लेकिन वो मोहब्बत जिसमें अख्तियार नहीं होता, सिर्फ कुर्बत की ख्वाहिश होती है। मैं जानता हूँ हम दो अलग मखलूक हैं। तुम इंसान हो और मैं जिनज़ादा, मगर तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी आंखों की सच्चाई ने मुझे इस दुनिया में किसी और जैसा कुछ महसूस कराया है। मैंने नज़रें झुका ली, लम्हे थम गए, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आप जानते हैं, मेरे दिल में आपके लिए एहतराम है और मैं उस जज्बे को झुठला नहीं सकती, लेकिन मेरा रास्ता कुछ और है। मैं जानता हूँ, वो बोला, इसीलिए मैं तुम पर कभी कोई जोर नहीं डालूंगा। मोहब्बत में अख्तियार नहीं, कुर्बानी होती है। फिर वो कमरे की एक जानिब चला गया, जहाँ दीवार में एक दराज थी। उसने वो खोली और एक छोटा सा थैला निकाला। ये कुछ आयात हैं जो मखसूस तरीके से लिखवाई गई हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ये तुम्हें और तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वालों को महफूज रखेंगी। मैंने वो थैला हाथ में लिया। उस पर अरबी में लिखा था, इन्नल्लाहा मास साबिरीन। ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा। क्योंकि तुम वो हो जो मैं कभी न बन सका। तुमने रोशनी को चुना और मैंने बरसों अंधेरों में गुजार दिए। अगर तुम्हें एक छोटा सा सहारा देकर मैं किसी और की ज़िंदगी संवार सकता हूँ तो यही मेरी तौबा है। मैंने आंखों में नमी लिए कहा, वापसी आसान नहीं होगी। तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हें मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी, मगर तुम्हें मेरी मौजूदगी ज़रूर महसूस होगी। वो मुझे उस हॉल में ले आया जहाँ नूर के हल्के एक ख़ास तरतीब से गर्दिश कर रहे थे। एक दायरा मेरे सामने आकर रुक गया। ये तुम्हें उस मकाम पर वापस ले जाएगा जहाँ से तुम्हारी आजमाइश शुरू हुई थी, मगर अब तुम पहले वाली नहीं हो। अब तुम सिर्फ मजलूम नहीं, एक रहनुमा हो। मैंने दायरे के अंदर कदम रखा। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, अगर कभी दुआ में मेरा जिक्र आ जाए तो बस इतना कहना, जिसने मोहब्बत को कुर्बानी बनाया वो जिनज़ादा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दुआ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। नूर का दायरा आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा और उसने अपना काम शुरू किया। लम्हा ब लम्हा सब कुछ पीछे छूटने लगा। मैं उस दुनिया से वापस लौट रही थी जिसे मैंने मजबूरी में छोड़ा था और जिसे अब मकसद के तहत अपना रही थी। नूर का दायरा आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हुआ और मेरे गिर्द रोशनियों की लकीर से बनने लगा। मैं अपने कदमों की थरथराहट भी महसूस कर रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे अब मैं अपनी मर्जी से लौट रही हूँ, ना कि किसी के धोखे या ज़बरदस्ती से। जिनज़ादा मेरे सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर वही नर्म रोशनी और वही वकार। उसने आहिस्ता से कहा, ये वो मकाम है जहाँ हमारी राहें जुदा होंगी, मगर तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने तस्वीर को मजबूती से थाम लिया। जब मैं वापस जाऊंगी वो दुनिया वैसी ही होगी। वहाँ लड़कियां अब भी बेची जा रही होंगी, वहाँ रोशनी भी अब भी जाल बिछा रही होगी। हाँ, वो सब वैसे ही होगा। उसने कहा, लेकिन तुम वैसे नहीं रही। तुम्हारी तिलावत अब सिर्फ इबादत नहीं, हथियार है। तुम्हारा ईमान अब सिर्फ बचाव नहीं, रहनुमाई है। मैं उन लड़कियों को बचाना चाहती हूँ जिनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता। मेरी आवाज़ में इरादा था, और यही तुम्हारी असल वापसी है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं जा रही, बल्कि उन सब के लिए जिन्हें तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला।
روشنی کا دائرہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، جیسے کچھ سن رہا ہو۔ پھر ایک مدھم سی گونج پیدا ہوئی۔ جنزادہ نے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر زمین کی طرف۔ یہ تمہارا اترنے کا لمحہ ہے۔ تم جہاں جاؤ گی وہاں ہر دروازہ بند ہوگا لیکن تمہارے لیے کھلے گا، ہر زبان خاموش ہوگی لیکن تمہاری سنی جائے گی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، اور اگر میں کمزور پڑ گئی تو میری موجودگی تمہارے ارد گرد ہوگی۔ اس نے کہا، میری آواز تمہیں نہیں سنائی دے گی لیکن تمہارا دل جان لے گا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ درد محسوس کیا جو کسی نے برسوں تک دل میں چھپایا ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، مجھے محبت ہوئی لیکن میں تم پر زور نہیں دے سکتا۔ تمہاری راہ مقدر کی راہ ہے۔ میں دعا میں تمہارا نام لوں گی۔ میں نے وعدہ کیا۔ مجھے کسی صلے کی ضرورت نہیں، صرف تمہارے قدموں کی روانی چاہیے، وہی میرے دل کا سکون ہے۔ دائرہ تیز ہو گیا، ہوا جیسے مجھ پر لپٹنے لگی، منظر دھندلا ہونے لگا، جیسے کوئی فلم بند ہو رہی ہو۔ آخری آواز جو سنائی دی وہ اس کی تھی، تمہارا محافظ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی موجودگی ہر درد سے پہلے ہوتی ہے۔ اور پھر ایک لمحے میں زمین میرے نیچے آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک اجنبی مقام پر تھی، ایک پرانا مدرسہ، وہ سیدھا دیواریں اور سامنے ایک چھوٹا سا گیٹ جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں اب بھی وہ تسبیح تھی اور میرا لباس ویسا ہی محفوظ اور مکمل تھا جیسے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت تھا۔ ایک پرانا سا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا دربان باہر نکلا۔ کون ہو بی بی؟ مجھے یہاں ایک مدرسہ کھولنا ہے، میں نے پورے اعتماد آواز میں کہا۔ ان بچیوں کے لیے جو کوٹھوں کی طرف دھکیلی جا رہی ہیں، ان کے لیے جو اپنی آواز کھو چکی ہیں۔ وہ دربان حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم اکیلی ہو؟ نہیں، میں نے تسبیح کو سینے سے لگا کر کہا، میرا محافظ میرے ساتھ ہے۔ اسی دن میں نے قریب کی مسجد جا کر اعلان کیا کہ میں ایک مدرسہ بنانا چاہتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے شوق سے سنا، کچھ نے شک سے، لیکن ایک نوجوان آیا جس نے خالی زمین کی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ جگہ خالی ہے، استعمال نہیں ہوتی، اگر تمہارے ارادے سچے ہیں تو اسے آباد کر لو۔ میں نے مدرسے کے لیے صفائی شروع کی، پہلی اینٹ خود رکھی، پہلا قرآن خود رکھا، پہلی آیت خود پڑھ کر سنائی۔ کچھ دن بعد پہلی لڑکی آئی جسے اس کی خالہ کوٹھے پر لے جانے والی تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، میں نے اسے اپنی پاس جگہ دی۔ اسی رات مجھے وہی تسبیح اپنے بستر کے سرہانے محسوس ہوئی، جیسے کسی نے آ کر رکھی ہو۔ آہستہ آہستہ بچیاں آنے لگی، کچھ بھاگ کر، کچھ چھپ کر، کچھ کسی ہمدرد کے ہاتھوں بھیجی گئی۔ میں ان سب کی ماں، بہن اور استاد بن گئی۔ لیکن ہر رات تلاوت کرتے وقت میں ایک دروازے کی طرف دیکھتی جو بند ہونے کے باوجود مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی باہر بیٹھا سن رہا ہے۔ کبھی ہوا تھمی ہوئی محسوس ہوتی، کبھی درختوں کے پتے بے حرکت۔ تب میں جان جاتی وہ آ گیا ہے، وہ جو نظر نہیں آتا مگر چپکے سے میری آواز سنتا ہے۔ مدرسے کی پہلی صبح مجھے خواب جیسی لگی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے چہروں پر سوال لکھے تھے اور آنکھوں میں خوف میرے سامنے بیٹھی تھیں۔ کچھ کے ہاتھوں میں پرانی تسبیحیں تھیں، کچھ نے پھٹے ہوئے دوپٹے سر پر اوڑھ رکھے تھے، لیکن ان سب کے دل میں ایک امید تھی، جیسے کسی اندھیرے کمرے میں اچانک جلتی ہوئی شمع۔ زمین جس پر میں بیٹھی تھی کل تک خالی تھی، ایک ویران میدان جسے لوگ گزرگاہ سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے، مگر آج وہی جگہ ایک نئی زندگی کی بنیاد بن چکی تھی۔ ایک دن مدرسے کے باہر اچانک شور سا ہوا۔ میں باہر نکلی تو چند راہگیر کھڑے تھے، ان میں ایک بارش بزرگ نے کہا، یہ مدرسہ کل رات کس نے کھڑا کیا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، جس نے زمین بنائی اس نے ہی دیواریں بھی بنوا دی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں مدرسے کا نقشہ تھا۔ یہ دیکھیں، یہ بنیاد کسی عام انسان کے ہاتھ کی نہیں لگتی۔ راتوں رات نہ صرف اینٹیں رکھی گئیں بلکہ پلمبنگ اور بجلی تک لگ چکی ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، خاموشی سے واپس اندر آ گئی۔ اسی رات جب میں مطالعہ کر رہی تھی، کھڑکی کے پردے آہستہ سے ہلے، دروازہ بند تھا، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ میں جان گئی وہ آیا ہے۔ تم نے وعدہ پورا کیا، میری زبان سے نکلا۔ کمرے میں کوئی آواز نہ تھی مگر دیوار کے ساتھ ایک تصویر رکھی ہوئی ملی جو کچھ دن پہلے غائب ہو گئی تھی۔ میں مسکرائی، تم بھی اپنا وعدہ نبھا رہے ہو۔ اگلے دن مدرسے کے برابر ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر ہو چکا تھا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، نہ کوئی مزدور، نہ کوئی آواز، صرف ایک چھوٹا سا نوٹ دروازے پر چسپاں تھا، یہ ان بچیوں کے لیے ہے جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں۔ میں نے کمرہ کھولا، اندر 4 صاف بستر، دیوار پر قرآنی آیات اور ایک تختی جس پر لکھا تھا پناہ گاہ نجات۔ مدرسہ آہستہ آہستہ ایک چھوٹی دنیا بننے لگا۔
کچھ خواتین روزانہ پڑھنے آتی، کچھ لڑکیاں مستقل رہنے لگی۔ ایک بچی انیسا جو بچپن میں کوٹھے پر بیچی جا چکی تھی، میرے پاس آئی اور کہا، میری ماں کہتی تھی اگر کبھی کوئی بیٹی تمہارے جیسے مل جائے تو وہ اللہ کا انعام ہوگی۔ میں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، تم یہاں ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں بچانا چاہا۔ پھر ایک دن مدرسے کے گیٹ پر ایک بزرگ آئے، ان کے ہاتھ میں عطیے کا لفافہ تھا۔ میں خواب میں ایک جگہ آیا جہاں سفید لباس میں لڑکیاں قرآن پڑھ رہی تھیں اور ایک عورت انہیں دعائیں سکھا رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو زبان پر تمہارا نام تھا۔ میں نے آنکھیں جھکا لی، دل میں شکر گزاری تھی۔ میں جانتی تھی جن زیادہ پھر متحرک ہے۔ مدرسے کے بعد میں نے ہر بچی کو صرف تعلیم نہیں دی، میں نے انہیں آیتیں یاد کروائیں جو وہ اپنا دفاع بنا سکیں۔ میں نے ہر لڑکی کو ایک تھپ تھپاتی ماں، ایک ہدایت دیتی بہن اور ایک چپ رہنے والی رازدان بن کر دیکھا۔ رات کو جب سب سو جاتی میں بیٹھ کر تلاوت کرتی۔ اکثر کھڑکی کے باہر کسی درخت کے نیچے ایک سایہ دکھائی دیتا، مگر ہلتا نہ تھا، صرف موجود رہتا۔ میں جانتی تھی وہ میرا محافظ ہے۔ ایک دن مسجد کے مولانا صاحب آئے۔ ہم نے سنا ہے یہاں بچیوں کو قیام بھی دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، صرف انہیں جو اپنی عزت بچا کر بھاگ آئی ہیں، جن کے پاس خاندان نہیں اور سماج انہیں واپس نہیں لینا چاہتا۔ مولانا صاحب نے کہا، یہ بہت بڑا کام ہے اور ایسے کام کسی تنہا کے بس کے نہیں ہوتے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں اکیلی نہیں ہوں۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، ساتھ کون ہے؟ جو نظر نہیں آتا مگر کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی ہفتے مدرسے میں ایک چھوٹا لائبریری روم تیار ہو گیا۔ اندر جاتے ہی خوشبو آتی تھی، دیواروں پر احادیث اور قرآن کے تراجم کے نسخے۔ میں جان گئی یہ بھی اس کی خاموش مدد ہے۔ ایک لڑکی فریحہ جو کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکی تھی، آہستہ آہستہ سورہ یاسین یاد کرنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، جب میں پڑھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے، مجھے گلے لگا لیتا ہے۔ میں نے کہا، وہ تمہیں سن رہا ہے، ہم سب کو۔ مدرسہ اب صرف ایک جگہ نہیں تھا، یہ پناہ گاہ، دعا، تعلیم اور تحفظ کی جگہ بن چکی تھی۔ اور میں ایک دروازے کے پاس تلاوت کرتی رہتی تھی، جہاں کوئی آواز نہ تھی، لیکن ایک غیر مرئی وجود ہر لمحے سن رہا تھا۔ مدرسہ دن بدن بھرنے لگا تھا۔ باہر کا گیٹ اب ہمیشہ کھلا نہیں رہتا تھا، مگر اندر ہر دل کھلا ہوا تھا۔ میں روز صبح فجر کے بعد بچیوں کو قرآن پڑھاتی، پھر دوپہر کو علم دین اور شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دنیا کے برے راستوں سے بچنے کے طریقے سکھاتی۔ ایک دن جب سب لڑکیاں کلاس میں تھیں، دروازے پر ایک اجنبی آیا، لمبا قد، سادہ لباس، دھوپ میں بیٹھا، خاموش۔ دربان نے مجھے آ کر بتایا، بی بی، کوئی صاحب ہیں جو کچھ نہیں بولتے، بس دروازے کے پاس بیٹھے ہیں، 3 دن سے آ رہے ہیں، صبح آتے ہیں، مغرب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ میں دروازے تک آئی، اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ آنکھیں وہی تھیں جنہیں میں پہچان سکتی تھی، چاہے وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتی۔ میں کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گئی۔ اگلی صبح پھر وہ آیا، اسی جگہ بیٹھا، ایک چھوٹا سا کپڑا بچھا کر۔ اس بار اس کے سامنے ایک پرانا مصحف رکھا تھا۔ وہ تلاوت نہیں کر رہا تھا، بس سنتا رہتا۔ میں نے طالبات سے سورۃ الرحمن بلند آواز سے پڑھوائی اور اس کی پلکیں لرزتی رہیں۔ جب ایک بار چند اوباش نوجوان مدرسے کے گیٹ کے قریب آئے، کہہ کے مارے تو دربان نے بتایا، وہ صاحب وہاں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کچھ بولنے کی ہمت نہ کی، الٹے پیر واپس چلے گئے۔ مدرسہ اب شہر میں مشہور ہونے لگا تھا۔ لوگ کہتے، وہاں کوئی طاقت ہے جو حفاظت کرتی ہے۔ فریحہ ایک دن بولی، استاد جی، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے نا؟ جیسے روشنی بھی کے کوٹھے کے باہر گاہک آتی تھی، یہاں کوئی محافظ کھڑا رہتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہاں جو آتا ہے وہ لینے نہیں، بچانے آتا ہے۔ ایک روز شہر کی تنظیم کا افسر مدرسے میں آیا۔ اس نے کچھ فائلیں میرے سامنے رکھی۔ ہم نے سنا ہے آپ کوٹھوں سے بھاگی لڑکیوں کو پناہ دیتی ہیں۔ جی، یہ غیر قانونی ہے۔ آپ ان لڑکیوں کی رجسٹریشن نہیں کرواتی، نہ ان کی ہسٹری پولیس کے پاس ہے، تو کیا انہیں واپس کوٹھے پر بھیج دوں؟ وہ خاموش ہوا، پھر سخت لہجے میں بولا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ قانون کے ساتھ تھا۔ اس نے فائلیں سمیٹی اور دروازے سے نکلتے ہوئے کہا، آپ کو نوٹس ملے گا۔ اسی شام وہی شخص مدرسے کے باہر دوبارہ آیا، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے ایک سایہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دربان نے مجھے بتایا، وہی صاحب جو روز آتے ہیں، آج اس آفیسر کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، بغیر کچھ کہے، اور آفیسر فوراً گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں جان گئی وہ میرے محافظ نے کچھ دکھا دیا ہے جو صرف وہی دکھا سکتا تھا۔ اب میں نے مشن واضح کر دیا،
ہر جمعے کے دن شہر کے باہر ایک خفیہ جگہ پر میں ان لڑکیوں سے ملاقات کرتی جو ابھی بھی کوٹھوں پر تھیں، مگر بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک ایک کر کے انہیں مدرسے تک پہنچایا جاتا۔ راستے خطرناک تھے مگر حفاظت یقینی۔ ایک لڑکی زینب جو صرف 13 سال کی تھی، رات کے اندھیرے میں خفیہ گاڑی کے ذریعے مدرسے لائے گئی۔ جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ وہ کچھ بول نہیں پائی، لیکن جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہتے تھے اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے گلے لگا کر جواب دیا، اللہ نے ہی تمہیں یہاں بھیجا ہے اور تمہیں بچایا ہے۔ شہر میں آہستہ آہستہ بات پھیلنے لگی۔ کچھ مخالفتیں بھی ہوئیں، کچھ لوگوں نے خط بھیجے، کچھ نے دھمکیاں، لیکن ہر بار مدرسے کے دروازے پر وہی خاموش نورانی چہرے والا مرد بیٹھا رہتا، جیسے سب کچھ جانتا ہو لیکن کسی کو کچھ بتانا نہ چاہتا ہو۔ ایک دن میں نے دربان سے پوچھا، کبھی اس نے تم سے کچھ مانگا؟ نہیں بی بی، وہ بس بیٹھا رہتا ہے۔ ایک بار میں نے پانی دیا تو مسکرا کر پیا، اور کچھ دیر بعد وہی گلاس پہلے سے زیادہ صاف حالت میں مجھے واپس دے دیا۔ شام کو جب میں بچیوں کے ساتھ سورۃ الاحزاب کی تلاوت کروا رہی تھی، دروازے کی طرف ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی۔ لڑکیوں نے ایک ساتھ پلٹ کر کہا، استاد جی، باہر سے روشنی آئی۔ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ ہمارا محافظ ہمیں سن رہا ہے۔ مدرسہ اب صرف علم کا مرکز نہیں تھا، یہ ایک پناہ گاہ تھا جہاں بچیاں کوٹھے سے بچ کر قرآن کے سائے میں آتی تھیں، اور دروازے پر وہ بیٹھا شخص جو نظر آتا تھا مگر نامعلوم رہتا تھا، ان سب کی دعاؤں کا پہرہ دار بن چکا تھا۔ مدرسے کی در و دیوار پر وقت کی مہر لگ چکی تھی۔ کئی بچیاں حافظہ بن چکی تھیں، کچھ نے عالمہ کا سفر شروع کر دیا تھا۔ اب یہ جگہ شہر کی پہچان بن گئی تھی۔ یہاں صرف علم نہیں ملتا تھا، یہاں محفوظ سانسیں، دعائیں اور نئی زندگیاں بانٹی جاتی تھیں۔ دروازے پر بیٹھنے والا شخص اب بھی آتا تھا، اس کی حاضری ایک راز تھی، لیکن مدرسے کے ہر کونے میں اس کی موجودگی محسوس کی جاتی تھی۔ جب بھی کسی بچی کو خوف محسوس ہوتا، جب کوئی اجنبی مرد مدرسے کے آس پاس منڈلاتا، یا جب کوئی انجان گاڑی دروازے پر رکتی، وہ شخص سائے کی طرح آ جاتا، نظر آتا مگر کچھ کہتا نہیں۔ ایک دن فریحہ جب بڑی ہو چکی تھی اور نئی طالبات کو پڑھاتی تھی، میرے پاس آئی۔ استاد جی، آپ نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ کچھ محبتیں مکمل ہونے کے لیے ساتھ نہیں مانگتی، بس مقام مانگتی ہیں۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، مطلب؟ میں نے نگاہ دروازے کی طرف موڑ لی، جہاں وہ موجود تھا، ہمیشہ کی طرح خاموش، خاموشی سے سب سننے والا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں جو میرے جیسا نہیں۔ ہم دو الگ مخلوق ہیں مگر ہمارا رب ایک ہے۔ فریحہ نے کچھ نہ کہا، شاید وہ سمجھ گئی تھی یا شاید صرف محسوس کیا تھا۔ ایک روز شہر کی ایک تنظیم نے مجھے اعزاز کے لیے بلایا۔ تقریب میں ہر طرف روشنی تھی، بڑے بڑے علماء اور سماجی کارکن جمع تھے۔ میری تقریر کے بعد جب سوال کیا گیا، آپ کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا کیا رہا؟ میں نے بغیر لمحہ گنوائے کہا، ایک غیر مرئی محافظ جس نے کبھی مجھ پر حق نہیں جتایا مگر ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ اسی رات جب سب سو چکے تھے، میں مدرسے کے مرکزی ہال میں بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک خاص قسم کی خاموشی تھی۔ میں جانتی تھی وہ قریب ہے۔ تم آج بھی ویسے ہی پڑھتی ہو جیسے اس کوٹھے کے کمرے میں پڑھا تھا، وہ بولا۔ میں نے جواب دیا، تم آج بھی ویسے ہی سنتے ہو جیسے اس رات جب سب کچھ اندھیرے میں تھا۔ میں نے سوچا تھا وقت تمہیں بدل دے گا، اس نے کہا۔ وقت نے مجھے صرف یہ سکھایا کہ جنہیں اللہ کا ساتھ مل جائے انہیں اور کسی سہارا کی طلب نہیں رہتی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ محبت وہ رشتہ نہیں مانگتی جسے دنیا پہچانتی ہے۔ ہاں، میں نے کہا، ہم دونوں جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، لیکن ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ تم کبھی تنہا نہیں رہو گی، اس نے نرمی سے کہا، اور تم کبھی بھولو گے نہیں، میں نے دل سے کہا۔ مدرسے کے دروازے پر ایک تختی لگائی گئی، دارالنور، بچیوں کی پناہ گاہ۔ اس کے نیچے چھوٹے حروف میں لکھا گیا، یہاں وہ بچیاں آتی ہیں جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا لیکن اللہ نے چن لیا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر دن ان لڑکیوں کے لیے وقف کر دیا جو ماضی کی قید سے نکل کر نئی زندگی کی طرف بڑھنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی کہانی میری کہانی جیسی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ آج بھی تلاش میں تھی اور میں ان کی روشنی بن چکی تھی۔ مدرسے کی تلاوت اب بلند ہوتی گئی، بچوں کے حفظ مکمل ہوتے، اذانیں گونجتی اور دروازے کے پاس وہ شخص روز صبح سے شام تک بیٹھا رہتا۔ شہر کے لوگ اسے جانتے نہ تھے مگر مانتے ضرور تھے۔
جب وہ بیٹھا ہوتا تو مدرسے کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار کسی نے چوری کی کوشش کی، CCTV کیمرہ خراب ہو چکا تھا، لیکن اگلی صبح وہ چور خود آ کر دروازے کے باہر بیٹھا تھا۔ کہتا تھا، کسی نے میرے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہاں جو داخل ہوتا ہے وہ یا علم لیتا ہے یا معافی مانگتا ہے۔ میں نے اسے پانی دیا اور وہ مدرسے کا چوکیدار بن گیا۔ میں نے کبھی اسے شادی کی بات نہیں کی، نہ اس نے اصرار کیا۔ ہم جانتے تھے اللہ کی رضا میں ہم نے اپنا مقام پا لیا ہے۔ میری تلاوت اس کی سماعت تھی، اس کی موجودگی میری حفاظت۔ آج بھی جب میں مغرب کے بعد طالبات کو سورہ یاسین سناتی ہوں تو دروازے کے پاس بیٹھا ہوا وہ خاموش شخص کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہوا تھم جاتی ہے، پتے ساکن ہو جاتے ہیں، اور میں دل میں بس یہی کہتی ہوں، میں آج بھی تلاوت کرتی ہوں اور وہ سنتا ہے۔ میں اس کی محبت میں محفوظ ہوں اور بہت سی جانیں بچا چکی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔